अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वाले व्लॉग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये तमाम खबरें मैं उस एक व्लॉग में कवर करूँगी, लेकिन 15 मिनट के व्लॉग के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं नहीं शेयर कर पाई थी, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाकी की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब जनाब ज़रा देखिएगा कि मैं वन बाय वन आपके सामने तमाम चीज़ें रिवील करती जाती हूँ। ये फ़लक जावेद ख़ान नामी एक खातून है जनाब, जो सनम जावेद की बहन है, और ये दोनों ख़वातीन किस कुमाश की हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बारे में मियाँ आमिर ने लिखा है कि ये वो नस्ल है जो आती हुई रेहाम खान को माँ कहते हैं और जाती हुई को डैश, मतलब मैं गाली लिखी हुई है तो नहीं बोल सकती। अब ज़रा देखिएगा कि ये फ़लक जावेद साहिबा जो मोहतरमा है, ये जो मौलाना फजलुर रहमान का पिछले 2 दिनों से असम्बली के अंदर चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है, ज़ाहिर बात है सियासतदान है वो, उनको जो एक उम्मीद थी कि वो सदर बनेंगे, फिर वो नहीं बन सके, आज सबको उनकी ज़रूरत पड़ रही है, सब उनके पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो इस्तेहकाक है, अपना जो हक़ है वो इस्तेमाल करना है भाई। और जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि आप उसमें अपना इख्तलाफ राय रख सकते हैं। मगर ये जो पीटीआई का एक ख़ास कल्ट है ना, इनकी एक आदत है, और वो ये है कि ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि अगले बंदे के मिजाज को, कि अगर ये हमारे मिजाज की बात कर रहा है तो हमने उसको मर्द मुजाहिद कहना है, और अगर वो हमारी मर्जी की बात नहीं कर रहा तो हमने उसको गालियां देनी है। अब ज़रा ये मोहतरमा का आप ट्वीट देखिएगा कि लिखती है कि अवाम इंतज़ार कर रही हैं। बंदा पूछे कि अवाम इंतज़ार करते हैं, नॉट के ही हैं, पर ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहरहाल वो कहती है कि अवाम इंतज़ार कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जल्द फ़ैसला करें, ताकि अवाम भी फ़ैसला करे कि फजलुर रहमान को किस नाम से पुकारा जाएगा। और आगे इमरान रियाज खान का हवाला दे दिया, यानी कि वो ये कहना चाह रही है कि हमें बताइए मौलाना फजलुर रहमान कि आप किस साइड पे, किस समत पे खड़े हैं, ताकि हमें गालियां देने में आपको आसानी हो। अब ये तो मौलाना साहब को पता ही है कि माजी में उनको क्या कुछ कहकर पुकारा जाता रहा है, डीजल कहकर ये लोग उनको बुलाते रहे हैं। के सामने इस खातून के कुछ और ट्वीट्स भी मैं रख रही हूँ। लिखती है कि पूरी कौम सदके डट गए नूरानी चेहरे वाले मौलाना अरके गुलाब। और आप ज़रा देखेंगे 2022 का भी एक ट्वीट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। मोहतरमा लिखती थी, डीजल तुम यकीनन डैश की पैदावार हो, गाली लिखी हुई है, तुम किसी औरत से पैदा ही नहीं हो सकते, तुम्हें किसी सुअर ने जन्म दिया होगा, तौबा इस्तगफार, तुम पर भी लानत हो, तुम जैसे हराम के नुत्फे को जन्म देने वाले पर भी लानत हो। ये किसके बारे में मोहतरमा फरमा रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। आगे लिखती है, हैशटैग खंजीर डीजल ने लौंडेबाजी में मसरूफ़ रहने और लोगों की बेटियों पर नज़र रखने के बजाय अपनी बच्ची पर नज़र रखी हुई थी, तो वो घर से भागकर मुंह काला ना करती। अब आप अंदाज़ा करें कि इस कदर गलीज़ और गंदी गालियां देने वाली ब्रिगेड तैयार की हुई थी इमरान खान ने, और अभी भी वो मोहतरमा एक तरफ कह रही है सदके जाऊं दुरानी चेहरे वाले मौलाना अरके गुलाब, और साथ ही कह रही है कि जल्दी जल्दी अपना फैसला करो ताकि हम फैसला करें कि अब हमने आपको कौन सी गालियां देनी है। ये है इमरान खान का शऊर, जो कौम कहती है ना हमें बड़ा शऊर आ गया, ये है जी वो शऊर। और पिछले दिनों इस खातून ने क्या किया था, अज़मा बुखारी के हवाले से इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ी गंदी मुहिम चलाई थी, और अज़मा बुखारी का एक जाली फोटोशॉप जो वीडियो आया था, उस वीडियो को तो इसने अपनी वॉल पे शेयर नहीं किया था, लेकिन उससे मुतल्लिक की ट्वीट्स करती रही थी। और फिर उसके बाद एक शख्स जो है वो पकड़ा भी गया है, और कुछ लोग ट्वीट्स में लिख रहे थे कि उसने कहा है कि जी मेरा ताल्लुक जो है वो सनम जावेद से था। वो एक अलग बात है कि ताल्लुक था या नहीं था, मगर ये उस घनौने काम में थी शामिल। अब जो है जस्टिस आलिया नीलम जो है उनसे दुहाइयाँ दे रही है रो रो के, और कह रही है कि जनाब मुझे पकड़वाना चाह रही हैं अज़मा बुखारी, और मैं तो बेगुनाह हूँ और मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। इस गंदी औरत के आपने गंदे ट्वीट्स देखे हैं। अभी तो ये इसको जब से पता चला है कि फायर वॉल लगी हुई है, तब से जनाब ये अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे हुए है। अदरवाइज ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, और फिर जब ये रो के दिखाती है तो लोगों को तरस आता है और लोगों को लगता है हाय बेचारी खातून है। लेकिन क्या कह रही है, हैव अ लुक। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, शायद मैं आज भी ये वीडियो ना बनाती, लेकिन मेरी वजह से बेगुनाह लोगों को तंग किया जा रहा है। उस्मा बुखारी ने मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया कि मैंने अपने अकाउंट से उनकी कोई फेक वीडियो लगाई है। ये केस जब FIA में गया तो मेरी वकील खतीजा सदीकी और मेरी वालदा वहाँ गई और पूछा कि वो सबूत कहाँ पर है कि मैंने कोई वीडियो लगाई है, तो उन्होंने जवाब में मेरा ट्विटर अकाउंट हैंडल लिख के पकड़ा दिया, जिसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ खामोश रहूँ। और जब जवाब जमा करवाने के बावजूद भी फौरी तौर पर मुझ पर पर्चा काट दिया गया और आपके पास ये केस चला गया। हालांकि इस स्टेज के ऊपर अभी आप इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती थी, लेकिन आपने बगैर सबूत देखे एक ऑर्डर पास कर दिया कि हर सूरत में इसको जहां से मर्जी ढूंढ के लाओ, जैसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ।
اور اس آرڈر کے بعد تمام اداروں کو قانونی طور پہ بدماشی کرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ 15 گھنٹے میرے والدین کو ان کے گھر میں محصور رکھا گیا۔ اس گھر کے اندر ایک حاملہ خاتون بھی تھیں اور معصوم چھوٹے بچے بھی تھے، اور جس شخص کو کل پکڑ کے میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں تھا، میں آج اس اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کر یہ حلف لے کے کہتی ہوں کہ میں نے کل سے پہلے اس بندے کا نام تک نہیں سنا، اس کے ساتھ رابطہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری طرف حکومت کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف آئینی ترمیم میں ہے، جبکہ فیصل واؤڈا جو ہے وہ حکومت کو لے کر بڑے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی سیاست کے چیمپئن آج کل سامنے آ رہے ہیں، آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور فیصل واؤڈا نے کہا کہ جناب حکومت جو ہے وہ نکمی ہے اور نااہل ہے۔ اب حکومت نکمی ہے یا نااہل ہے، یہ میرے خیال سے فیصل واؤڈا کی بھول ہے، اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ولاگ میں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اگر پی ٹی آئی کے حق میں وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ ووٹ نہیں دیتے تو شاید حکومت کے نمبر پورے نہ ہونے کی وجہ سے یہ امینڈمنٹ نہیں ہو پائے گی، تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہے۔ جو امینڈمنٹ ہونی ہے، جس کے بارے میں ادارے فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ہو کر ہی رہے گی، لیکن اس کو روکنے کے لیے آبویسلی ہاتھ پیر مارنا تو سب کا حق ہے جناب۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں تو کسی کو یہ حق بھی نہیں ملا تھا اور سب نے اپنی اپنی مرضی کے فیصلے کیے تھے، اور عمران خان کے دور حکومت میں تو انہوں نے لفافہ تک نہیں کھولا تھا اور اسمبلی سے اس کو پاس کروایا تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے، اس کو کل عدم قرار دینے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جو درخواست ہے وہ عابد زبیری، شفقت محمود، شہاب سرکی اور اشتیاق احمد، منیر کاکڑ اور دیگر کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے، اور عمران خان نے پہلے یہ بیان دے دیا کہ جناب یہ لوگ مجھے جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، تاحیات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فرض کریں ادارے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے اندر بند رکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس طرح کی درخواست دائر کر بھی دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچ جائیں گے؟ نہیں جی نہیں، عمران خان کے بارے میں اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر وہ امپلیمنٹ ہو کر رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وقتی طور پہ اگر کسی نے خوش ہونا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مخصوص نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر اجلاس ہوا، لیکن وہ بے نتیجہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اجلاس میں ممبران کمیشن، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور قانونی ٹیم نے شرکت کی۔ کمیشن کی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاحت سے متعلق جو ہے وہ بریفنگ بھی دی، اور بریفنگ کے بعد کمیشن نے مشاورت کے اوپر فیصلہ بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کی اکثریتی بینچ نے وضاحتی حکم جو جاری کیا تھا اس کے اوپر یہ بے نتیجہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ دن نہیں رہنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اسی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی۔ اچھا، یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ قومی اسمبلی، سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے جی عرفان صدیقی کا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو حامد خان ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کو روکنے کے لیے 19 ستمبر سے ہم لوگ جو ہے وکلا کی تحریک کا آغاز کریں گے۔ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے، حکومت دوسری طرف کھڑی ہے، تیسری طرف عمران خان اور ان کی سازشیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے بیرونی عناصر کھڑے ہیں جو دجال کے پیروکار ہیں، جو عمران خان کو سپورٹ کر کے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو پھر یہ جو عدلیہ ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا، چاہے یہ جتنی مرضی تحریکیں چلا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، اداروں نے جو سوچا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ہو کر رہے گا۔ ابھی اگلی خبر پہ جانے سے پہلے ایک تحریر ہے جو بڑی دل کو لگتی ہے، اور یہ شاہد خان نے لکھی ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 8 ججوں کی سیاسی چال بازیاں، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے اکاؤنٹس پر لکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے آئینی ترمیم روکنے کے لیے بڑی ہی زبردست چال چلی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی بھی تسلیم کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ 8 جج سپریم کورٹ میں بیٹھ کر آئین کی تشریح نہیں بلکہ سیاسی چال بازیاں کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ان 8 میں سے 6 ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں اور اس دوڑ میں شامل ہیں، اور 3 ایسے ہیں جو ہر بڑے فیصلے سے پہلے امریکہ کی یاترا ضرور کر کے آتے ہیں اور واپس آ کر قوم کے سر کے اوپر بم پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت یہ پڑی ہے کہ ان ججز کو خبر ملی ہے کہ حکومت کوئی ایسی آئینی ترمیم لانے والی ہے جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو جائے گا، تو ان میں سے کئی ججز کی چیف جسٹس بننے کی آرزو جو ہے وہ تشنہ رہ جائے گی، اس لیے پی ٹی آئی کی سہولت کاری کا راستہ بھی رک جائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے ان ججز نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کے فیصلے کے اوپر فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو رد کرتے ہیں اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا اعلان کرتے ہیں، جس نے نہ صرف الیکشن میں
حصہ لیا، جس نے نہ الیکشن میں حصہ لیا اور نہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، نہ درخواست گزار ہے، یعنی کہ جس نے انصاف مانگا ہی نہیں اس کو زبردستی کا انصاف دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ججوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم آئین نہیں بلکہ ضمیر کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ ایسا نہ کیا تو پھر ہمارا چیف جسٹس بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اس فیصلے کے خلاف 2 ججز نے یہ لکھا کہ ان 8 ججوں نے آئین کی کم از کم 3 شقوں کو معطل کر دیا ہے، جس کی سزا آرٹیکل 6 ہے۔ نیز آئین کے خلاف اس اوٹ پٹانگ فیصلے پر عمل کرنا نہ الیکشن کمیشن پر فرض ہے اور نہ حکومت پر، لہٰذا حکومت نے نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے۔ ساتھ ہی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہونے لگا تاکہ دیکھ سکیں کہ غیر آئینی فیصلے کے حق میں کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ 8 ججز کیا دلائل دیتے ہیں۔ اس پر ججوں نے کہا کہ ہم تو گرمیوں کی چھٹیوں پر 3 ماہ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں اے سی میں بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے۔ اس پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور اینکرز نے خوب واہ واہ کی اور خوب سیاسی چال چلی۔ اس پر حکومت نے بھی اپنے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا اور الیکشن کمیشن نے فیصلے کی وضاحت مانگ لی، یعنی کہ تفصیلی فیصلہ۔ ساتھ ہی حکومت نے فضل الرحمان اور آزاد امیدواروں سے آئینی ترمیم کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر جسٹس منصور شاہ جو ہیں وہ دوڑے دوڑے امریکہ سے واپس آئے اور بجائے تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کے اپنے گینگ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا، جو پاکستان کو تو کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جس پر پی ٹی آئی اور عمران خان نے ججوں کی واہ واہ کی اور فرمایا کہ تفصیلی فیصلہ روک کر محض دھمکی آمیز وضاحت کر کے کیا زبردست سیاسی چال چلی ہے، یعنی دنیا بھر میں وکلا کے کسی فیصلے میں تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں اور پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے جہاں جج اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ وضاحت اصولاً الیکشن کمیشن کے پاس پہنچے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے ججز کو سرپرائز دیا جائے گا۔ غالب گمان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک حصہ محض آئینی معاملات کو دیکھے گا اور دوسرا جو ہے وہ عوامی مقدمات کو دیکھے گا۔ اور اینڈ پہ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ بڑی کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ شیطان خان اور اس کے پیروکاروں کی چال کہاں پر جا کر رکتی ہے اور اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس سے آپ کتنے % اتفاق کرتے ہیں یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اب باقی لوگوں نے جو فیصلے کرنے تھے وہ تو کر چکے ہیں، لیکن اعظم نذیر تارڑ نے اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال میں مقدمے کا فیصلہ نہ کرنے والے ججز کے خلاف بھی ہم ایسا قانون لا رہے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ تادیبی کارروائی ہوگی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ کا نمبر پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر کتنے نمبر پہ ہے، تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے اگر اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے وہ 1 سال کے اندر اس کا فیصلہ نہیں سناتا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، کیونکہ لوگ یہاں پر تاریخ پہ تاریخ لیتے جاتے ہیں اور 20 سال گزر جاتے ہیں اور ان کے کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے قانون یعنی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ قانون سازی حکومت کا اختیار ہے اور ہم ایک قانون لا رہے ہیں جس کے مطابق سال میں مقدمے کا فیصلہ نہ کرنے والے ججز کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کی جائے گی۔ سردار ایاز صادقی کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اسد کیسر میرے محترم ہیں، اسپیکر کی کرسی پر براجمان ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈرافٹ تو تب سامنے لایا جائے جب بل ایوان میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں معاملہ آتا ہے اور اس کے بعد کابینہ کی خصوصی کمیٹی اس کو جانچتی ہے اور پھر کابینہ خصوصی کمیٹی کے بعد پارلیمنٹ میں اس بل کو پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ مسودہ بن کر کابینہ نہیں گیا تو اس کو ایوان میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحادیوں سے بل پر مشاورت کی تھی اور اپوزیشن کا کام حکومتی بل کے اوپر تنقید کر کے اس میں سے چیزیں نکلوانا ہے، لیکن جب ہمارا کام پورا ہوگا تو ہی ہم آپ تک مسودہ پہنچائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ ہم اپنی مخالفتوں اور ٹائمنگ کی وجہ سے اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جا کر جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ خدارہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوں، 25 کروڑ عوام نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ نے ملک کی ڈائریکشن طے کرنی ہے اور بتانا ہے کہ ملک کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چینی کا ریٹ جو ہے وہ طے کرے، چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، چیف جسٹس نے نہیں بتانا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کیسے چلنا ہے، منشور اس ایوان میں بیٹھے لوگوں نے دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آئینی ترمیم کا معاملہ کمیٹی میں آیا تو میں نے وہاں آئینی عدالت کی تجویز پیش کی جسے فوری طور پہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے جوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور 7 سے 8 ججز کی تعیناتی کے بارے میں جو بات سامنے آئی ہے اس آئینی عدالت میں تمام اکائیوں کی نمائندگی ہوگی۔ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات سپریم کورٹ چلے جائیں اور وہیں پر حل ہو، کیونکہ ہم یہ معاملات اکٹھے بیٹھ کر حل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ obviously عمران خان کہتے ہیں میں تو ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، میں ان کی سنوں گا نہیں، ان سے بات نہیں کروں گا، ہر چیز کو سپریم کورٹ لے جاؤں گا۔
انہوں نے کہا کہ کچھ اس پار ہیں اور کچھ اس سے آگے ہیں، یہ واپس کب آئے گا؟ اور جب آپ نے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کرنا ہے اور وہ اختیار قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہم ضابطۂ فوجداری کا ایک پیکج لا رہے ہیں جس میں گرفتاری سے لے کر ایف آئی آر کے اندراج تک کے چالانوں کے داخلے، پروسیکیوشن کے کردار، ضمانتوں اور مقدموں کے فیصلے، 90 مختلف ترامیم اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ سن کر آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی والوں کے تو دل ہیں وہ دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیکج مسترد ہوا تو میں جواب دہ ہوں گا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ کسی کو تھکا تھکا کے مارنا، یعنی اگر سانپ دکھا کے کوئی مرتا ہو تو اسے سانپ لڑوانے کی کیا ضرورت ہے، اور ادارے بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے ادارے دیکھ رہے ہیں کہ سانپ چوہے کا یہ جو کھیل چل رہا ہے، یا بلی اور چوہے کا جو کھیل چل رہا ہے، ان کو آپس میں لڑ لڑ کے گر جانے دو، اور پھر وہ ایک نظم ہوا کرتی تھی نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ تو جب یہ والا معاملہ ہوگا تو اس کے بعد ہونا پھر وہی ہے جو آئینی ترمیم میں ہونا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں پر بھی نہیں جا رہے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔